अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जनाब, आज हम दीन और ख़वातीन में आपके लिए एक नया उन्वान लेके हाज़िर हुए हैं। बेसिकली ये एक उन्वान नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के साथ मसाले और मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन कामयाब औरत वो है कि जो शरई मसाइल को सीख ले और माहिर उलूम को सीखने के साथ साथ जनाब वो अपनी आलिमात से या उलमाए कराम से प्रॉपर कि जनाब शरीयत मुतहरा हमसे क्या चाहती है और हमें क्या सिखाती है। जब वो शरई मसाइल सीख लेगी तो फिर वो अपने जनाब ज़ेरे तरबियत बच्चों को या लोग छोटों को समझा भी सकेगी, सिखा भी सकेगी, और बड़े एहतराम के साथ बड़ों को भी समझा सकेगी, तलक़ीन कर सकेगी। तो आज जनाब हम सीख रहे हैं रोज़मर्रा के मसाइल। जनाब, अगर घर में किसी बहन की बेटी की शादी है तो गाने बजाने का क्या शरई हुक्म होगा, ढोल बजाने का क्या शरई हुक्म होगा। हम आज सीखेंगे कि मोबाइल पे अगर हम कुरान मजीद आजकल बहनें पढ़ती हैं माशाअल्लाह, तो उसका शरई हुक्म क्या है। क्या बेवुज़ू उन आयात को छुआ जा सकता है? हमारी आलिमात हमें समझाएंगी। मोबाइल में जो हम ऐप्स रखते हैं उसमें जो शरई ऐप्स रखते हैं, कुरानी ऐप्स रखते हैं, इस्लामिक ऐप्स रखते हैं, उसका क्या हुक्म शरा होगा, और दीगर सवालात भी। अगर आपके अज़हान में सवालात उभर रहे हैं तो हमें कॉल्स कीजिए उन नंबर्स पे जो आप अपने टीवी सेट पे देख रहे हैं। आज जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी जनाब, माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, आलिमात का चुनीदा सदफ, हम सबको बहुत महबूब हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह हम इन्हें भी बहुत पसंद करते हैं, पुरतासीर और मुदल्लल लबो लहजा, आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि गाना सुनने का हुक्म शरअ क्या होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है जी, और मुनइम हकीकी हमारे खालिक व मालिक ने हमें इस अमानत की हिफाजत करने के तरीक़े भी बयान फरमाए हैं। और वो तरीक़ा क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत को, यानी जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है और हमें आज़ाए जिस्मानी अता किए हैं, इनको अल्लाह की इताअत में ही इस्तेमाल करें। हमारे आज़ाए जिस्मानी में से जो भी उज़्व हो वो अल्लाह की इताअत के मुताबिक ही उसका गुज़र बसर होना चाहिए। हमारी समाअतों से अच्छा कलाम टकराए, हमारी ज़बान से अच्छी गुफ्तगू अदा हो, और हमारे ज़ाहिर व बातिन की तत्हीर का इसी तरह इंतज़ाम किया जाए कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है। और ज़ाहिर है कि ज़बान की हिफाजत, कानों की हिफाजत, अगर हम बुराई से अपने कानों को बचा लेते हैं, गलत बात सुनने से अपने कानों को बचा लेते हैं, चाहे वो अशार की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, बहरहाल अपने कानों की अगर हम हिफाजत करते हैं, अपनी ज़बान की हिफाजत करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमारे दिल की हिफाजत का बाइस भी बनती हैं। और जब दिलो दिमाग पाकीज़ा होगा तो फिर वो एक जो अच्छे मुसलमान का, एक कामिल मुसलमान का कॉन्सेप्ट है वो हमें मुआशरे में नज़र आएगा। ठीक है। लिहाजा जो आपने सवाल किया कि गाने सुनने का या गाने गाने का हुक्म भी इसी के साथ अगर शामिल कर लिया जाए तो इसके तीन पहलू हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर गाने इस तरह के हैं कि उसके अशार कुफरिया कलिमात पर मबनी हैं तो उनका इरादतन सुनना और इसी तरह उनको गुनगुनाना शरअन क़तअन ममनू होता है। और उसकी वजह यह है कि इन अशार में चूँकि कुफ्र है तो हो सकता है कि कोई शख्स कुफ्र में मुब्तला हो जाए। हर शख्स के ऊपर हुक्म कुफ्र आयद नहीं किया जाएगा, सूरत हाल देखी जाएगी और उसके बाद हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक सुनने का ताल्लुक है, अगर इरादतन किसी ने सुना है या उसको गुनगुनाया है तो ये क़तअन ममनू होगा और इसकी शरअन किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं हो सकती। इसके अलावा दूसरे अशार इस तरह के हो सकते हैं कि जो
غیر اخلاقی مصروں پر مبنی ہوں یا اسی طرح مرد و زن کی اس میں تعریف بیان کی جائے، خوابیدہ جذبات جو ہیں ان کو ابھارا جائے، یا اس کے علاوہ اس طرح کی لغویات اس میں شامل ہوں جس کو شریعت نے منع کیا ہو، تو ان اشعار سے بچنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، 3 پہلو بتائے جا رہے ہیں، گانے سننے کا حکم شرع سیکھ رہے ہیں، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین، اور جناب خواتین کو شرعی مسائل سے واقف کاری فراہم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں روزمرہ کے تعلق سے، جو روزمرہ زندگی میں روٹین کے تعلق سے مسائل درپیش آتے ہیں، شریعت مطہرہ ان کے کیا جو ہے وہ ہمیں معاملات سمجھاتی ہے اور کیا سلوشنز دیتی ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں عالمہ صفا فاطمہ سے اور عالمہ افق مزمل سے۔ عالمہ صفا فاطمہ ہمیں سمجھا رہی تھی بریک سے قبل کہ گانے سننے کا حکم شرع کیا ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کفریہ کلمات جن گانوں میں شامل ہوں تو ان کا سننا شرعاً قطعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح جن اشعار میں لغویات شامل ہوں یا غیر اخلاقی باتیں ہوں تو ان کا سننا بھی شرعاً ممنوع ہوا کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ رب العزت بے حیائی سے منع فرماتا ہے۔ وہ بے حیائی جس مقام پر بھی ہوگی ظاہر ہے کہ اس سے منع ہی کیا جائے گا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایسے اشعار جن میں کفریات بھی نہ ہوں، جن میں لغویات بھی نہ ہوں، تو ان کا حکم شرع کیا ہوگا، تو اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیجئے کہ اگر ایسے اشعار پر مبنی کچھ اشعار ایسے ہیں یا گانے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی اس طرح کی لغویات وغیرہ شامل نہیں ہیں اور ان کو کسی خوشی کے موقع پر بیان کیا جائے یا پڑھا جائے، تو اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ بچیوں نے بدر کے شہدائے بدر کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے تھے جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا تھا۔ اسی طرح ہمیں عید کے موقع پر بھی اس طرح کا معمول ملتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام روٹین میں ایسے اشعار کو پڑھنا جس میں کفریات یا لغویات نہ ہوں، ان کا پڑھنا محض مباح ہے، اور مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب بھی نہیں اور اس کے نہ پڑھنے پر گناہ بھی نہیں، یعنی جائز۔ جی بالکل جائز، مطلب یہ ہے کہ نہ ثواب نہ گناہ، اس طرح کا حکم اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اور پھر اس میں بھی یہ پہلو مد نظر رہے کہ یہ جو مباح یا جائز کا حکم بیان کیا جاتا ہے یہ موسیقی کے بغیر بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں موسیقی شامل ہو جائے گی تو اگرچہ الفاظ درست ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس کو پھر بھی منع کیا جائے گا۔ تو اب یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ پھر جب گانوں کا حکم یہ ہے تو اگر نعتوں میں اس طرح کی موسیقی وغیرہ کو شامل کیا جائے تو وہ بدرجہ اولا قبیح ہوگا، اور اسی طرح گانے کی طرز پہ پڑھی جا رہی ہیں، مشہور گانوں کی طرزوں پر کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ سنتے ہی گانے کی طرف مائل ہو جائے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ 3 جو کیٹیگریز بیان کی ہیں تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اتنی ساری ریسٹرکشنز لگانے کے بعد بھی صرف مباح کا حکم ثابت ہو رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی اور اپنی سماعتوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں تاکہ برکتیں بھی حاصل ہوں اور ہماری زبان کی اور کانوں کی حفاظت بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو جناب گانے سننے کا تو شرعی حکم ہم نے جان لیا کہ بغیر میوزک کے اگر بچیاں یا بہنیں کچھ ایسے کلمات ادا کر رہی ہیں کہ جس میں تھوڑی سی ترنگ ہے، جو لہ میں پڑے جا رہے ہیں، تو یہ مباح تو ہیں، لیکن اگر کچھ اس میں فحش باتیں ہیں یا بے حیائی کی باتیں ہیں یا جناب کفریہ کلمات ہیں تو یقیناً اس کو شریعت منع فرماتی ہے۔ موبائل یا کمپیوٹر پہ جو ویڈیو گیمز کھیلے جاتے ہیں، عالمہ افق ابراہیم، ہماری بہنیں بھی، ہمارے پیارے بھائی بھی، سب ماشاءاللہ وقت گزاری کا ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ سمجھتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلنا، شرعی حکم کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر فی نفسی ہی گیمز کھیلنے پر بات کی جائے کہ ویڈیو گیمز اپنے اصل کے اعتبار سے کیا ہیں، تو وہ تو کھیلنا جائز ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان قباحتوں کی جو آج کل ہم موجودہ گیمز کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ خرابیاں کہ جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نوجوان نسل بالخصوص اس کے اندر لگتی چلی جا رہی ہے، ان خرابیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پھر ناجائز اور ممانعت کا حکم لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گیم کھیلتا ہے اور وہ گیم ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے، یا جیسے جس طرح فائٹرز گیم ہوتی ہیں یا فائر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں،
ایسی گیمز بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ نیوز کے اندر دیکھا گیا کہ وہ گیمز دماغ پر سوار کر لی ہیں اور کتنے بچوں نے خودکشی کر لی تک ہوئی ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا سٹریس اتنا لے لیا گیا کہ اس کی وجہ سے خودکشی ہو گئی. دن رات کھیل رہے ہیں 24 آورز اسی میں لگے. اسی طریقے سے اگر ایسی گیمز ہیں کہ جن کے اندر جوئے کا عنصر شامل ہے، جیسے پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی گیمز بھی اویلیبل ہیں. تو اگر اس کے اندر ناجائز امور شامل ہو، جیسے جوا وغیرہ کر رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو وہ گیم بھی ناجائز ہوں گے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیمز کے اندر اتنا وقت ہماری نوجوان نسل اور اب تو بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی اس میں مصروف اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے ارد گرد کا ماحول کا خیال ہی نہیں رہتا. تو اگر اتنی مصروفیات کسی گیم کے اندر کی جائیں کہ انسان پورا ٹائم اسی کے اندر لگا رہا ہے اور پھر اس کی وجہ سے فرض اور واجبات بھی ترک ہو رہے ہیں، نمازوں کے وقت جا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص رمضان میں. اب آپ دیکھیں ویڈیو گیم کو چھوڑ کر لوگ کرکٹ میں لگ گئے. میں نے یہ تک سنا ہے ہم روزہ بہلا رہے ہیں. تو اگر ایسے معاملات ہیں کہ اب اچھا اگر کسی نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا کچھ ٹائم کچھ منٹس اس پہ گزار دیے تو ممانعت آ رہی ہوں کہ ممانعت والی جو ہم بات کر رہے ہیں پہلے ہم اس کو کور کر لیں کہ پھر اس طرح کی گیمز میں اتنا وقت دینا اس کا سائنسی نقصان بھی ہوتا ہے کہ جب موبائل یا کمپیوٹر کی ریز بہت زیادہ آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ گلاسز لگے ہوئے ہیں، ان کے چشمے آئے ہوئے ہیں، نمبرز ہیں آنکھوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ وقت اس میں صرف کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نمازوں کا ترک ہو رہا ہوتا ہے، نہ روزوں کا خیال ہے. حالانکہ روزے کے اندر تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل عمل ہے، نماز پڑھنا افضل عمل ہے، اور لوگ اس کو بہلانے کے لیے جیسا کہ آپ نے عرض فرمایا تو وہ اس کاموں میں لگ رہے ہیں. اسی طریقے سے گیم میں اتنا زیادہ وقت دے دینا کہ انسان جو ہے وہ پورا ٹائم اس میں لگا رہے، اپنے ضروری کاموں کو ترک کر دے. کالر ہے شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام نعیمہ ہے، میں کوٹھی سے بات کر رہی ہوں. نعیمہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں بیٹھ کے. میں آلتی پالتی مار کے نماز پڑھتی ہوں، تو میں اس وجہ سے میرے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی یہ بات مکمل کیجیے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ وقت کا ضیاع، وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ان فضولیات میں ضائع کر دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جو فضول اور لغو کام ہو، بیکار کام ہو. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم باجی، میں مسز شکور گھوٹکی سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام مسز شکور، کیسی ہیں آپ؟ باجی سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ مسز میرا شکور. شوہر بہت گانے سنتا ہے، میں کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں. میں نماز کی پابند ہوں لیکن وہ گانے سنتا ہے. آپ تو نہیں سنتی ان کے ساتھ بیٹھ نہیں کے؟ ہے مسز شکور آپ تو نہیں سنتی ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ میں نہیں سنتی، میرا اسی بات پہ جھگڑا رہتا ہے اس سے. او ہو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. وہ ابھی اس وقت بیٹھا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے، آپ اس کو کچھ سمجھاؤ. اچھا سمجھاتے ہیں مسز شکور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری پیاری بہن. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ندا؟ میں بنت بشیر بول رہی ہوں. بنت بشیر بہن کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مجھے آپ کی بھی کال کا انتظار رہتا ہے، ہماری ریگولر کالر بنتی جا رہی ہیں آپ. کیسی ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں آپ، یہ بتائیے. ضرور ضرور ضرور. ماشاءاللہ سب کے لیے دعا. رمضان میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، سب کے لیے دعائیں کی ہیں. بہت شکریہ، بہت بس دعاؤں کی ضرورت ہے. آج کیا سوال لے کے آئی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ایک ہے، رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہے تو گانے بجانے، جیسے ایک رات پہلے ایک شادی یا منگنی سے ایک دن پہلے رت جگہ کرتے ہیں. جی جی. تو اس میں ڈھول گانے، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو نہیں کرتے، لیکن اب بہت رشتہ دار قریبی ہے اور وہ بلائے اور نہ جائے تو ان کا منہ بن جائے، تو ان کے ساتھ جانا، ان کے گھر جانا، چلو چلے تو جاتے ہیں لیکن پھر فورس کرتے ہیں کہ چلو ڈھول میں گانے بجاؤ، یہ کرو. وہ کیسا ہے؟ سننا کیسا ہے یہ بتا دے. کرتے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جناب گانے باجے وہاں ہوتے بھی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں تو فورس بھی کرتے ہیں، تو اب میں بیچارے رشتہ دار کیا کریں. اور ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں سمجھا رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جی عالمہ افق مزمل سے، اور آپ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ ویڈیو گیم کھیلنے کا جو موبائلز پہ کھیلے جاتے ہیں اس میں شرح کیا ہے. تو جو ہم نے قباحتیں ذکر کی، اتنی ساری قباحتوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ نہ ہی کھیلا جائے تو یہ بہتر ہے، بلکہ اچھے کام میں اس کو صرف کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پورا ٹائم ورکنگ میں ہوتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یا علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ایجوکیشن میں لگے ہوتے ہیں. اور آج کل جو آن لائن اسٹڈیز ہیں
بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو ایک آدھا تو اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ کہ تھوڑا سا اگر وہ ٹائم لگاتے ہیں نشاط قلبی کے لیے، تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے کے لیے، اور یہ سائنٹیفک اگر ویو سے دیکھا جائے کہ اگر آپ کا ذہن کسی کام میں بہت دیر سے مصروف ہے اور آپ تھک چکے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو کسی اور جگہ پہ ڈائیورٹ کریں، اور تو پھر دوبارہ وہ ذہن اس طرف آنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ وہ نئے سرے سے کام کرے گا. تو اگر بچے اگر ایجوکیشن کر کے بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور ایک آدھ گھنٹہ کوئی ایسا تعمیری گیم کھیلتے ہیں، جیسے کوئی گیم کھیل لیا یا جس سے ذہن شارپ ہوتا ہے، اس طرح کے گیمز بھی آتے ہیں. تو ایسا گیم اچھا پہلو بتایا، بہت اچھی چیزیں بھی ہیں جو مائنڈ کو بیسیکلی فریش کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کے مائنڈ کو شارپ کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو اگر ایجوکیشنل ویڈیوز ہوتی ہیں، گیمز ہوتے ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں. ہاں وہ جیسے وہ ورڈز والی گیمز آتی ہیں جن کے اندر انسان ورڈز ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کے گیمز اگر کھیلے جاتے ہیں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تو اس کو کھیلنے میں پھر شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. تو اگر کم وقت دے کر کھیلتے ہیں تو جواز ہے، لیکن اگر جو قباحت ہے جن کو بارے میں نے ذکر کیا، اگر اس کے ساتھ کوئی گیمز کھیل رہا ہے تو پھر اس کو اجتناب کرنا ہوگا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی جوان انسان ہو، چاہے کوئی وہ ایجڈ شخص ہو. اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اپنے آپ کو فضولیات میں لگا کر اپنی اس مختصر سی زندگی کو ضائع کرنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فضول اور لغو کاموں سے محفوظ فرمائے. اللہم آمین. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجی؟ الحمدللہ. میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، میں 3 سال سے اپنی امی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. نہ میرے شوہر مجھے لینے آتے ہیں اور نہ ہی وہ طلاق دے رہے ہیں. 2 مہینے بچے ہیں. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. وظیفہ بتائیں؟ وظیفہ پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. میری بہن سیالکوٹ سے آپ نے کال کی ہے. اللہ آپ کے شوہر کو سمجھ دے، ہدایت دے اور آپ کے گھریلو معاملات کو بہترین بنائے. مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمجھا رہی ہوں موبائل پہ ایک تو ہم نے یہ پہلو دیکھا کہ موبائل گیمز کھیلے جا رہے ہیں، پھر ہم نے بات کی کہ اگر ایجوکیشنل گیمز ہیں یا ایسی ویڈیوز ہیں جو بچے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ مباح کا پہلو وہاں موجود ہے. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بچے بچیاں بہنیں موبائلز پہ قرآنی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ بڑا ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے. شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو یہاں پر پہلے سوال کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ اب جو والدین ہیں، خصوصاً جو والدہ ہیں، ان کا کریکٹر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بس میری تھوڑی سی فرصت ہو جائے، چاہے میرا بچہ گیم میں جتنا ہی ٹائم گزار دے یا کارٹونز کے آگے بیٹھ جائے، وہ پھر اس میں فرق نہیں کرتی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو والدہ جو گھر میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو لمیٹڈ ٹائم ان کو دیا جائے اور پھر واچ کرتی رہیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں. تو جیسا ذہن آپ دیں گے اسی کے مطابق پھر بچہ، شروع میں اگر ذہن دے دیا جائے تو پھر انشاءاللہ بعد میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. جہاں تک موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو جس طرح مصحف شریف سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اسی طرح پاکی کی حالت میں قرآن پاک سے کی تلاوت موبائل سے کرنا بھی جائز ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ بغیر وضو یا وضو کے ساتھ دونوں طرح سے موبائل پر تلاوت کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں تو جس طرح زبانی تلاوت کرنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وضو سے ہو اور باوضو ہی تلاوت کرے، تو یہاں پر بھی بہتر کا پہلو یہاں یہی ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ موبائل سے بھی تلاوت کر رہے ہیں تو باوضو ہی ہوں، اس کی کوشش کریں. اور اگر بالفرض کسی ایسے مقام پر ہیں کہ وضو نہیں کر سکتے تو تلاوت نہ چھوڑیں، آپ موبائل سے اپنی جو تلاوت کا معمول ہے وہ جاری رکھیں. اس کے ساتھ ایک بات آخر میں ضرور عرض کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ بغیر وضو بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں، تو جو مصحف شریف گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے بس وہ صرف الماری کی زینت بن کے رہ جاتا ہے. یہ کردار درست نہیں ہے. جو آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر گھر میں ہوں تو کوشش کریں کہ قرآن کریم سے براہ راست تلاوت کی جائے، یا اگر درمیان میں اس طرح سے کر لیں کہ کبھی قرآن پاک سے تلاوت کر لی اور کبھی موبائل سے بھی پڑھ لیا، تو یہ طریقہ درست ہے. عادت نہیں بنانی چاہیے اور موبائل سے ہی پڑھنا. اس میں بھی شرعن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا پہلو یہی ہے کہ جو قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی کھولنے کی اپنی برکت بھی تو ہے، اس کی برکت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا، پڑھنا، چھونا، یہ سب کچھ ثواب. سبحان اللہ، سبحان. تو اسی طرح آپ اس کو اگر براہ راست پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کو تب بھی دیکھنا ثواب ہے، اور اگر یہاں نیت کر لیں گے تو دیکھنا اس وقت بھی ثواب ہے. لیکن ایک باقاعدہ قرآن پاک کو کھولنے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس معمول کو جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اس کو مطلقاً ترک نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے. اور پھر جس موبائل میں قرآن مجید موجود ہے وہ موبائل بھی میرے خیال سے اس پہ بھی اس کی برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن پھر ساتھ میں جو دیکھنے والے ہیں وہ خیال رکھیں کہ اس پہ مزید ایسی چیزیں نہ دیکھی جائیں، پھر اس کا بھی تو ادب ہو جاتا ہے نا. مجھے یہ بتائیں، اچھا اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں جناب، ہم بات کر رہے ہیں موبائل میں قرآنی ایپس رکھنا، موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا، موبائل پہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے تعلق سے مزید سوالات ہیں، واپس آتے ہیں پھر کرتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج دین اور خواتین میں واقف کاری فراہم کی جا رہی ہے ہماری پیاری بہنوں کو، ہماری پیاری عالمات کی جانب سے روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے. موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا، کیا بے وضو موبائل پہ قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جناب میری بہن نے کہا کہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنا لیں. پھر گانا سننے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اب جس موبائل میں قرآنی ایپس موجود ہوتی ہیں، اگر میری بہنیں اس موبائل کو واش رومز لے جاتی ہیں، جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے دیگر معاملات رہتے ہیں اور کبھی بھول بھال گئی لے گئیں، تو اب حکم شرعی کیا ہوگا؟ عالمہ افق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایپس سے موبائل کے اندر موجود ہیں اور بے دھیانی میں اس کو لے جاتی ہیں، تو چونکہ یہ ایپس جو ہوتی ہیں موبائل کے اندر ریز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں اور ان کا حکم اصل والا نہیں ہوتا. بالفرض اگر قرآن پاک موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی ٹچ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احکام شرعی یہ موجود ہیں کہ وہ اصل قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا. علماء کرام اسے اور کلیئر کر دیجئے، ایک بات ہماری رہ گئی، بے وضو چھونا جی ضمن ذکر کیا ہے صفحہ نے، لیکن آپ بھی اس کا تذکرہ. دیکھیں قرآن پاک کو بے وضو ٹچ کرنا اس صورت میں منع ہوتا ہے کہ جب وہ اصل حالت میں اصل کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی جزدان وغیرہ بھی نہ ہو، اس کو فزیکلی آپ بے وضو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہوتا ہے. اگر قرآن پاک ٹی وی پر چل رہا ہو اور آپ اسکرین کو ٹچ کریں یا موبائل پر چل رہا ہو اور آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو چونکہ یہ جو موبائل پر یا ٹی وی پر جو ریز آتی ہیں یہ اصل کے حکم میں نہیں ہوتی، یہ شعاعیں ہوتی ہیں. وہ ریز مل کر ایک نقش بناتی ہیں اور وہ ہمارے اسکرین پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ موبائل کو اگر توڑے تو کیا اندر سے قرآن پاک نکلے گا؟ ایسا نہیں ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ یہ ریز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ آپ وضو کر کے اگر اس کو ٹچ کریں اچھی بات ہے، اور اگر نیچے بٹنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں بعض اوقات بٹن سے بھی آپ اس کو پیجز آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو یوں کر لیں. اور اگر بالفرض ایسا کوئی آپشن موبائل میں موجود نہیں ہے تب اس کو ٹچ کرنے میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے. اب ہوتا یہ کہ اگر ہم اس چیز کا بھی منع کریں کہ آپ موبائل میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو بہت سارے حضرات اور خواتین ایسی ہیں کہ جو آفس ٹائمنگ میں ہیں، وہاں پر یا ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس دوران وضو نہیں ہے، اب سفر بھی لمبا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی کرنی ہے. اب اگر ان کو اس کا بھی منع کیا جائے، وہ قرآن پاک موبائل میں ہوتا ہے، وہ اتنی دیر میں تفسیر قرآن پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو وقت کا ایک اچھا یوٹیلائز ہو جاتا ہے، ایک اچھا یوز ہو جاتا ہے. ان کو اگر منع کیا جائے، اسی طرح آفس کے اندر فری ٹائمنگ ہوتی ہے، لیجر آرز ہوتے ہیں جس کے پاس، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ واش روم گندے ہیں، جا کے وضو کیسے کریں، پھر واش روم مل بھی نہیں رہا ہوتا، بعض اوقات رش زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کو اس کا منع کیا جائے تو وہ پھر کوئی فضول ایکٹیویٹی میں لگ جائیں گے، گیم کھیلیں گے یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نکال لی یا سوشل ایپس آن کر لی یا گانے سننا شروع کر دیے. تو اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ انسان اس چیز کی اجازت کے اوپر عمل کرے اور پھر قرآن پاک کو اس طرح سے ٹچ کر کے پڑھ لے. ہاں بہتر وہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایسی صورت میں وضو کر سکتا ہو تو کر لے. اور میری بہنیں اگر واش روم قرآن پاک لے جا رہی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی تو ایک اور نقطہ میں ذکر کر دوں صرف کہ حالت جنابت میں یعنی جب غسل فرض ہو اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا زبان سے جائز نہیں ہوتا، یہ بس یاد رکھیے گا. بے وضو پن جب ہو تب تو تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن جب بے غسلہ پن ہو کہ غسل واجب ہو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت زبان سے کرنا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ فرق میری بہن نے سمجھا دیا. جس موبائل میں قرآنی ایپس ہوں، اسلامک ایپس ہوں، سب کلیئر کر دیجئے، کیونکہ بچے بچیاں دینی علوم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے پاس دینی ایپس موجود ہیں، اور قرآن جو ہے اس کی بھی ایپ موجود ہے. اس موبائل کو واش روم میں لے کے جانے کا حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں نفس مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ اندر میموری میں سیو ہیں، اگر آپ کی اسکرین پر اوپر شو نہیں ہو رہے تو آپ اس کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں. اچھا اگر بالفرض چوری کا اندیشہ ہو پھر تو بدرجہ اولا اجازت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ واش روم میں اس کو یوز نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسکرین کھلے گی تو جو اسلامک ایپس ہیں ان کے آئیکنز بھی اوپر موجود ہوں گے، اس میں متبرک حروف ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بے ادبی
का पहलू यहाँ से निकलेगा। लिहाजा अगर ले ही गए हैं तो यूज करना किसी बहनों के पर्स में मौजूद है और पर्स के अंदर रखा हुआ है, वो ले जाने में कोई हर्ज नहीं है या किसी स्कूल में है, जी बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में लेकर जा सकती हैं। और अगर बाहर रखना पॉसिबल हो तो जैसे घर में होता है तो फिर ये एहतियात की जाए कि बेहतर यही है कि उसको बाहर ही छोड़कर जाएं अगर कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस उसमें मौजूद हैं। ठीक, घरों में है एहतियात करें, अगर बाहर किसी बाहर हैं, चोरी का अंदेशा है, बाहर नहीं रख सकते किसी मकाम पर तो ले जा सकते हैं, बस यूज ना करें। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए कि शादी ब्याह के मौके पे आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल ख़वातीन और फैमिली मेम्बर्स गाने गाते हैं, खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, खुशी मनाना भी ऐन दीनदारी है, हम खुशी से दूर रहने का किसी को नहीं कह रहे, लेकिन अब हम सीख रहे हैं तरीक़े, शरीयत हमसे क्या चाहती है। अब जो फैमिली मेम्बर्स, जो बहनें, बेटियां, बच्चियां गाने गा रही हैं, ढोल बजा रही हैं, उसका हुक्म शरअ क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निकाह के ऊपर अगर बात की जाए तो ये सुन्नत रसूल है और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, तो निकाह नबी करीम की सुन्नत में से है। और बदकिस्मती से जब इस सुन्नत की अदायगी की जा रही होती है तो खिलाफ सुन्नत उमूर शामिल किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी ख़राबी है कि एक तरफ हम दीन के एक हुक्म पर अमल कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम उसी के अंदर खराबियां पैदा कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिससे दीन हमें रोकता है। और फिर गाने बाजे करना, बाकायदा रज जगह, जो भी कॉलर ने भी हमसे सवाल किया, जी बिनते बशीर बहन ने किया था कि रज जगह बाकायदा शादी से पहले एक दिन बाकायदा दिन मुकर्रर किया जाता है, गीत का या गानों का या ढोलक का, ढोलकी का, ऐसे इस तरह के नाम दिए जाते हैं और फिर बाकायदा सेलिब्रेशन की जाती है, उसके अंदर मर्द और ज़न का इख्तिलात होता है, फिर वो गाने बाजे इस तरह के। आप ये सोचें कि क्या हमारा दीन हमें ये सिखाता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदवार में जिस तरह निकाह हुआ करते थे, कितनी बाबरकत निकाह होते थे, मौजूदा दौर में अगर डिवोर्स का रेशियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ज़िंदगी की शुरुआत आपको अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से करनी चाहिए, वो शुरुआत होती है ढोल धमाकों से। बारात में लेकर जा रहे हैं ढोल वगैरह बाजे सारी चीज़ें, तो आप ये सोचें कि यही तो वजह है कि ज़ौजैन के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पाता, यही तो वजह है कि घरों में बेबरकतियाँ होती हैं, यही तो वजह है कि घरेलू नाचाकियाँ पैदा होती हैं। हम गौर करते हैं वज़ाइफ की तरफ, वज़ाइफ लेना कोई बुरी बात नहीं, बाद में वज़ाइफ लेने जा रहे होते हैं। हाँ। उस वक्त हमने मर्दो जन का इख्तिलात भी हुआ, इसको भी समझाइए। अब तो बाकायदा पहले से डांस प्रैक्टिस की जाती है और वो प्रॉपरली तैयार किए जाते हैं, कुछ भी इस तरह के आइटम्स कि जो पेश की जा सके मेहंदी फंक्शन में या किसी इस तरह के फंक्शन में, इस हवाले से समझा दीजिए। और फिर गाने, अगर मर्दो जन का इख्तिलात नहीं है, मेरी बहनें, ख़वातीन या फैमिली फ्रेंड्स हैं जो लड़कियां बहनें बैठ के अलग से जहां मर्द मौजूद नहीं है गाने गा रही हैं, तो क्या हुक्म शरअ होगा? तो मैं तो ये कह रही थी कि इसके ऊपर फिर ये गुनाह के जो पहलू हम कर रहे होते हैं उसके बाद उसका वबाल फिर हमारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आता है, क्राइसिस आते हैं फैमिली में, लोगों पे कर्जे पड़ जाते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना इसलिए भी ज़रूरी है। फिर ख़वातीन के अंदर जो ये रिवाज आम हो गया है कि ये ढोलकी बजाना और सारी सारी रात जागना, अपने पड़ोसियों को भी परेशान करना है, और ये बड़ी रेयर कंडीशन होती है कि किसी नामहरम तक उस खातून के संगीत की आवाज़ ना जाए, ये बड़ी रेयर सूरत है। क्योंकि ये आप देखें घर के अंदर बैठ के भी औरत अगर बात कर रही होती है ना, दरवाजे से बाहर आवाज़ जा रही होती है। ख़वातीन की माशाल्लाह साउंड इतनी हमारे यहाँ पर हो चुकी है कि उनकी एक कान में भी बात करेंगे ना तो सामने वाली सुन लेगी, इस तरीके से बात करती है। हाँ। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि खुशी के मौके पर गाना गाए और आवाज़ ना महरिम तक ना जाए? ये तो कबूल नहीं की जा सकती ये सूरत। तो ये बिल्कुल ही नाजायज़ है कि ख़वातीन की आवाज़, वो भी गाने वाली, और वो भी ऐसे गाने के जो आजकल फुहश कलिमात इस तरह के जो आजकल आम हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को उससे महफूज फरमाए, ये ऐसे गाने गा रही होती हैं, तो ये सख्त नाजायज़ है। और बहार शरीयत के मुसन्निफ अल्लामा अमजद अली आज़मी साहब ने इसके ऊपर बाकायदा ये चीज़ लिखी है कि ये जो रिवाज औरतों में आम है ये सख्त हराम है। यानी कितना पुराना रिवाज है कि उन्होंने इसको अपनी कुतुब में जिक्र किया कि ये सख्त नाजायज़ और हराम है। और इसके ऊपर मैं एक तंबीह ज़रा करती चलूँ कि ये गाना जो, इसके बारे में नबी करीम फरमाते हैं, अल-ग़िनाउ युम्बितुन निफाका कमा कबल माउ युम्बितुल बग़ला, कि जिस तरह गाना दिल में उस तरह निफाक को उगाता है जिस तरह पानी सब्ज़े को उगाता है, इतनी स्पीड में जो दिल में खराबियाँ मौजूद है गाना उसको उभारने लगता है। और यहाँ पर एक तंबीह ज़रा मैं उन मर्द हजरात के लिए भी कर लूँ कि जो फिर ये कहते हैं कि हमारे घर की ख़वातीन है हमारी मानती नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अगर वो ख़वातीन आपसे फरमाइश करें कि हमने 10,000 रुपये का जोड़ा लेना है, तो फिर तो ऐसे रख के जवाब दे देते हैं ना उसको कि नहीं हमारे पास पैसे, रोक लेते हैं। यानी कि आपके पास अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने आपको हाकिम बनाया, तो आपने यहाँ खुद रिलैक्सेशन ले लिया। आपने कहा हमारे घर की ख़वातीन नहीं मानती, वो मर्द हजरात सुन लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा। तो आप बचेंगे नहीं अगर आपके घर की ख़वातीन इस तरह के मामलात कर रही हैं,
تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر بھی وبال آنا ہے. اچھا پھر کیسے بچیں؟ کسی اچھی تقریب میں چلے گئے, کوئی مہندی کی رسم ہے, خاندان والوں نے بلایا ہے, ارے بھائی بھائی ہے یا بہن ہے, اتنے قریبی امیجیٹ ریلیٹیوز کے گھر شادی ہے, چلے گئے. اب وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہی ہے کہ وہاں پہ پورا میوزک سسٹم موجود ہے, پھر کیا کریں؟ آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے, گانے بج رہے ہیں, یہ سمپل میوزک ہے, مطلب وداؤٹ اینی لیرکس, خالی میوزک بج رہا ہے, کانوں میں آواز جا رہی ہے, کیا کریں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ہمارے فیملی ممبرز میں سے کون کون ان تمام چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے. اچھا, شادی سے پہلے ہم نے کتنا سمجھانے کی کوشش کی, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو ناجائز بات اس کو پتہ ہے تو وہ سامنے والے کو سمجھائے تاکہ وہ دن آنے سے پہلے ہی وہ اس کام سے رک جائے. اچھا. دوسری بات یہ کہ اگر جانا پاسبل ایسا نہ ہو کہ آپ رک سکیں, جانا بھی ضروری ہے, وہ کہہ رہی ہیں منہ بنا لیتے ہیں, کسی صورت اس سے آپ بچ نہیں سکتے, سمجھایا, سمجھانے کے باوجود نہیں مانے تو پھر اس طرح شامل ہوں کہ آپ کی انوالومنٹ اس میں ظاہر نہ ہو اور آپ کی خوشی اس میں شامل نہ ہو. مطلب آپ چلے جائیں اور صرف ایک رسم کو نبھانے کے لیے کہ آپ اپنے خاندانی رشتوں کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان تمام معاملات سے جدا رہیں, تو اس صورتحال میں بچت ہو سکتی ہے. لیکن پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ سمجھایا جائے. اگر آپ کی بات مانی جا سکتی ہے تو پھر تو آپ لازم ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں, ورنہ پھر اپنی طرف سے کوشش ضرور کی جائے, ناگواری کا اظہار کریں, تھوڑی دیر بیٹھیں اور واپس آ جائیں, یہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھائی, نعیمہ نے سوال کیا, صفا سوالات کی طرف آ جاتے ہیں, میرے کالرز کے سوالات ہیں. وہ گھٹنوں میں یا کوئی ٹانگوں میں تکلیف ہوگی, اللہ ان کو صحت ہے, کلی دے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے یعنی کہ اپنے لیگس کو فولڈ کر کے نماز پڑھتی ہیں, شریعت کیا کہتی ہے؟ جی اگر بالفرض اس طرح کا کوئی عذر ہو تو اپنے پاؤں کو کسی اور جانب آپ فولڈ کر سکتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ نکالتی ہیں خواتین, اور تکلیف کی وجہ سے لیفٹ پر بھی نکال سکتی ہیں, اور جو سچویشن انہوں نے بیان کی ہے اس انداز پر اگر بیٹھنا چاہیں تکلیف کی وجہ سے تو بالکل جائز ہوگا. اس سے پہلے آپ کا جو کوشچن تھا اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیتی ہوں کہ ایسے گانے جن کا مفہوم درست ہو اور ان کی آواز غیر محارم تک نہ جا رہی ہو تو فی نفسی ہی اس کا جواز موجود ہے. جیسے صحرا پڑھا جاتا ہے وہ بھی اشعار پر مبنی ہوتا ہے, اگرچہ وہ ایک صفا نے ایک راہ نکال دی ہے, اگر بہنیں خود پڑھ رہی ہیں, بہنیں خود پڑھ رہی ہیں, دعائیہ کلمات پر مبنی ہے اور غیر محارم تک ان کی آواز نہیں جا رہی ہے تو اس کی رخصت اس کو انشور وہ خود کریں, یہ بالکل ہے, اپنے طور پر خود دیکھ لیجیے. سحرے پڑھے جا سکتے ہیں, دعائیہ کلمات دولہا دلہن کے لیے پڑھے جا سکتے ہیں, میوزک شامل نہ ہو, آپ دعائیہ کلمات کے طور پر جیسے نعت خوانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا اہتمام ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. صحیح, تو چلیں یہاں یہ تو کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے, میں سے شکور نے پوچھا کہ میرا شوہر بہت گانے سنتا ہے اور ان کی بات بھی نہیں سنتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں اب میں کیا کروں, میرے کانوں میں آواز بھی آتی ہے, وہ میری بات نہیں سنتا, میں کیا کروں؟ دیکھیں اس کے اندر تو حکم شرع یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت سے لے کر آؤ. تو اس میں خواتین بعض اوقات بہت زیادہ چڑ جاتی ہیں اور شور و شرابہ کرتی ہیں, ناراضگی کا بے جا اظہار کرتی ہیں. شوہر کا بہرحال مرتبہ ہے, چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو یا گناہوں کا ملوث ہی کیوں نہ ہو, ایسے شوہر کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے ایک عورت کے حق میں. تو بہرحال ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اتنا زیادہ اپنے اوپر اسٹریس نہ لیں, تبلیغ آپ اتنی ہی کریں گے جتنے آپ کے لیے اختیار ہے. آپ ان کو پیار سے سمجھائیں, کتنا اختیار ہے, محبت سے, ان پہ غصہ نہیں کر سکتی, چلا نہیں سکتی, بدتمیزی نہیں کر سکتی, بس ان کو محبت سے پیار سے دین کی طرف لے کر آئیں, کوشش کرتی رہیں. اگر وہ آپ کے سامنے سنتے ہیں تو ان کو ہمیشہ روکنا ضروری نہیں, روکنے پہ بعض اوقات شوہر بھڑکتے ہیں اور پھر انتہائی قدم اٹھتا ہے. تو اگر آپ اعراض کرتی ہیں, اگنور کرتی ہیں, تب بھی آپ اس گناہ میں ملوث نہیں کہلائیں گی. کبھی کبھی اگنورنس بھی جائز ہوتی ہے, تو اگر یہ معاملہ کرتی ہیں, کبھی اگنور کر دیا, کبھی محبت سے سمجھا دیا, چلانا ڈانٹنا یہ نہیں, آپ وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں, جی یہ کسی کام میں لگ جائیں, کسی کام میں لگ جائیں. جی اس طرح کے معاملات کر کے ان کو سمجھا سکتی ہیں, اور اپنے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پر لے آئیں. پیار سے بھی تو منایا جا سکتا ہے, ہم اپنے مطالبات بھی تو ان کے سامنے رکھتی ہیں. آپ کیا کہیں گی صفا؟ یہ ہے کہ اگر بالفرض خواتین اگر نہیں سمجھا سکتی ہیں اور اس طرح وہ اتھارٹی نہیں رکھتی ہیں کہ وہ ہاتھ سے روک سکیں یا زبردستی روک سکیں, تو یہ تو ایک عورت کی طرف سے گفتگو ہو گئی. اچھا آج کل ہم سب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خواتین اتھارٹی نہیں رکھتی, خواتین بہت اتھارٹی جی جہاں رکھتی ہیں تو پھر وہ اپنی اس اتھارٹی کو جس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو یہاں بھی استعمال کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ خواتین کو تو سمجھا دیا گیا, لیکن جو مرد حضرات سن رہے ہیں ان کی بھی تو کوئی شرعی ذمہ داری ہے. انہیں اگر خواتین سمجھا رہی ہیں یا نہیں سمجھا رہی, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تو ان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے. تو ان کو خود اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم برائی کی طرف جائیں گے تو ہمارے بچے, ہماری اولادیں بدرجہ اولا اس میں انوالو ہوں گی. اگر ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے, یعنی گھر میں بے برکتی تو بہرحال
اس عمل سے آئے گی، تو اس سے مرد حضرات کو خود بھی بچنا چاہیے، اور بہنیں بھی بہت شفقت والے معاملے کو اختیار کیجیے، اور بہت نرمی کے ساتھ، اور جس طرح سے میری بہن سمجھا رہی ہیں کہ تدبر کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سیالکوٹ سے میری ایک بہن نے پوچھا، عالمہ افق مزمل 3 سال سے وہ امی کے گھر میں ہیں، آپ دونوں پہلے ان کے لیے دعا کر دیجئے، ناظرین آپ لوگ بھی میری اس بہن کے لیے جو سیالکوٹ سے جنہوں نے کال کی دعا کیجئے، اور وہ وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کس طرح ان کے شوہر کا جو ملان ان کی طرف اب نہیں ہے وہ واپس آ جائے اور وہ انہیں اپنے گھر واپس لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو یہ ہدایت نصیب کرے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائیں اور ان کو گھر واپس لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں تلاوت کر رہی ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ آیت جو ہے وہ 133 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر معاملہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، جائے نماز پہ ہی، کسی بھی فرض نماز کے بعد جب آپ جائے نماز پہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے بتایا جا رہا ہے آپ نے 133 مرتبہ جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی کا معاملہ فرمائے اور آپ کے شوہر کے دل کو آپ کی جانب سے نرم فرمائے۔ عالمہ صفا فاطمہ، آخر میں میری بہنوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی آج روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ تربیت آہستہ آہستہ ہوا کرتی ہے۔ جب شادی بیاہ کے معاملات قریب آتے ہیں تو ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہمارا دینی اعتبار سے اس طرح ہو کہ کچھ اچھی محفلیں ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام سے برکت کا جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے، لیکن اولاد جو ہے والدین کی بات اس مقام پر نہیں سن رہی ہوتی ہے، تو پھر پہلے سے ذہن بنایا جائے تاکہ ایسے مقامات، ایسے معاملات جب ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنی فیملیز میں ہونے لگیں تو اس طرح سے سوچ جو ہے وہ ڈبل نہ ہو کہ والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اولاد کچھ اور کہہ رہی ہے۔ بچپن سے ہی یہ ذہن دیا جائے تو انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی اور ہم اس طرح سے برکت کا حصول اپنے معاملات میں کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں عالمہ صفا فاطمہ آپ کے، اور عالمہ افق مزمل ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی سیر حاصل گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی۔ جناب روزمرہ کے مسائل پہ آج ہم نے بات کی، ضرورت اس امر کی ہے کہ بچپن ہی سے والدین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ جب بچپن سے ہی آپ نے ان کی تربیت جو ہے وہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے بنیادی مسائل اور فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہوگی تو جناب آگے بھی جب وہ ایک تناور درخت بنیں گے تو انشاءاللہ وہ سایہ بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم بھی ان پہ ہوگا اور وہ نظر آئے گا۔ تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور حکمت کے ساتھ اچھی باتیں لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔